बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी अहम समाअत थी जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स ये दिए हैं कि निगरान हुकूमत का जो क़याम है सिर्फ इस एक केस की वजह से रुका है और कोशिश करेंगे कल फैसला सुना दें। कल फैसला सुनाया जा सकता है या इसमें मजीद डिले होगा, इसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर ये पूरा मामला जिसने सियासत को गर्म किए रखा है वो इस एक खत से, इस एक मरासले से आगे बढ़ा जिसमें ये एलिमेंट सामने आया है कि किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमतों को गिराने में और बनाने में गैर मुल्की मुदाखलत का हाथ होता है। गैर मुल्की मुदाखलत किस हद तक है, इस पे तो हारून साहब से बात करेंगे। मगर अभी से कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये खत जाली है, इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इस खत को खुद से इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने तरतीब दिया है। इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है ये भी हारून साहब के तज़िये में हम जानेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं। ये इजलास कल होने जा रहा था मगर अब कहा जा रहा है कि 16 तारीख को ये इजलास होगा। ये ताख़ीर इसमें क्यों हो रही है, पंजाब की सियासत किस तरफ जा सकती है, इससे मुतालिक मज़ीद अहम बातें भी हम करेंगे और श्रीलंका की हालिया सूरत हाल पर बात करेंगे। हारून साहब, अदालती कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट है मगर जो गैर मुल्की मुदाखलत का मामला है जिसमें मरियम साहबा ने भी अभी लबकुशाई की है, ये अचानक से क्या हुआ? इंटरनेशनल इदारे, पाकिस्तान के कुछ अखबारात, गैर मुल्की अखबारात इस पूरे मामले को बड़ा वो बारीक बीनी से देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उछाल रहे हैं। क्यों? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मसलन राइटर एक न्यूज़ एजेंसी है, अच्छी मतलब बड़ी मोतबर न्यूज़ एजेंसी है, कदीम न्यूज़ एजेंसी है। आज उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंची कि जी ये तो इमरान खान ये क्या कह रहा है कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उनका पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारे कहते हैं कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। कौन सा सबूत नहीं मिला? मतलब जो बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इमरान खान के खिलाफ हैं, ये स्टेट डिपार्टमेंट पे एक खत लिख के भेजते कि इमरान खान को टर्मिनेट करें जनरल साहब। ओ भाई यही एविडेंस है ना। को मास्को जा रहा था तो उन्होंने कहा मत जाओ मास्को। भाई मास्को जा रहा है वो ये अमेरिका के खिलाफ कोई साजबाज करने तो नहीं जा रहा, वो एक इन्विटेशन था। वो नहीं, जब हम कहते हैं हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं तो मास्को जाएं, चीन जाएं, कहीं जाएं तो आपके खिलाफ जा रहे हैं जी। वो अलग बात है कि ठीक उस मौके पे यूक्रेन का हो गया। और यूक्रेन का मामला भी ये है कि वो कब से अपने चीख रहे थे कि भाई हमारे बॉर्डर पे, हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे बॉर्डर पे जो मुल्क है वो उसको नेटो का मेंबर न बनाए। हमारे बॉर्डर पे अगर डिप्लॉयमेंट हो गई तो देखे ना जैसे क्यूबा में रूसियों ने मिसाइल लगा दिए थे खरोश्चीफ के ज़माने में, तो अमरीकियों ने कहा था मिसाइल हटाएं। यहाँ बिल्कुल ठीक वही मौक़िफ़ था उनका। सही। मुदाखलत के क्या सबूत चाहिए? भाई तहरीक नाकाम हो गई पीडीएम की। तहरीक नाकाम होने के बाद अचानक लोग शामिल होने लगे नून लीग के साथ और पार्टी छोड़ के भागने लगे। उससे पहले तो नहीं भाग रहे थे जब वो एजिटेशन कर रहे थे। तो क्या मतलब कि किस तरह की एविडेंस चाहिए मतलब ये साबित करने के लिए? अब वो देखिए सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल रहे हैं फौज पे। अच्छा फौज से कह रहे हैं ये नहीं, ये बताएं, कह रहे हैं चीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कह रहे हैं क्या आपने मिनट्स पढ़े थे, क्या आपने दस्तखत किए? ये समझ से बालातर बातें हैं ये सारी। किस तरह मिनट्स पढ़े तो दस्तखत किए, सिर्फ उन्होंने नहीं किए, आईएसआई के चीफ ने किए, तमाम चीफ जो वहां पर मौजूद थे, नेवी के चीफ ने किए, अपना फिजाइया के चीफ ने किए। और आपको बुलाया गया था, आप गए नहीं। आपको बुलाया गया, आप गए क्यों नहीं? अगर आपका दामन पर दाग नहीं, फिर कह रहे हैं देखो जी ने आदमियों को गद्दार का। किसने कहा गद्दार? ये तो खुद प्रोपेगेट कर रहे हैं। वो तो लफ्ज गद्दार तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। देखिए गद्दारी में तो जो साजिश है, गद्दारी तो खैर लफ्ज सही नहीं है, जो इंट्रीग की उसमें तो 2-3 आदमी शामिल होते। 197 आदमियों ने भी कभी साजिश की है। ये भी कोई बात है? बचकाना बात है। वो 2-3 आदमी कौन है हम जानते हैं। नवाज शरीफ है, फजलुर रहमान है, जरदारी है। बिलावल जुलाई 2021 में गया, आज तक उसकी कोई वजाहत पेश नहीं की गई। अमेरिका क्यों गया? नहीं, अमरीका तो गया वो जी मैं थिंक टैंक से खिताब करूंगा, उससे खिताब भी नहीं फरमाया और गायब हो गया। थिंक टैंक एंड ही वाज डिसअपीयर। अपने साथियों को भी छोड़ गया, अपने साथ किसी को लेकर नहीं। वहां बाइडन ने उसको बुलाया एक तकरीब में, गालून तक हल्फे वफादारी में, बिलावल को, अमंग ऑल द पाकिस्तानी लीडर्स बिलावल को बुलाया जी। क्यों? वो दुनिया को अहमक समझ रखा है। अच्छा आप आर्मी से कह रहे हैं इसको मत माने वजीर आजम, इसको मत माने। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है कल या परसों
یا پرسوں یا کسی بھی دن ممکن ہے کل فیصلہ دے دو. سپریم کورٹ پہ وہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں سپریم کورٹ کا امتحان ہے. کیا کس چیز کا امتحان ہے؟ عسکری قیادت کو بنائے, سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا ہے, اور سپریم کورٹ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی امتحان نہیں دینا, فیصلہ دینا, فیصلہ صحیح فیصلہ جو کہ وہ سمجھتے ہیں. جج صاحبان جو سمجھتے ہیں, مثلا جج صاحبان یہ کہیں کہ آرٹیکل 5 کا استعمال صحیح نہیں تھا, فرض کرے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر, ان کو فیصلہ, ان کا فیصلہ سر, عدالت عظمیٰ اسے سپریم کورٹ اسی لیے ہوتی ہے, عدالتیں ہوتی اس لیے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں. امتحان کس چیز کا؟ مطلب ہمارے حق میں فیصلہ دو تو تم امتحان میں پورے اترے. جسٹس قیوم بنو, جسٹس افتخار چودھری بنو, ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ سے ان کی عادت ہے. حالت ان کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے, حملہ کیا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا, ہمیشہ اپنے جج لگاتے رہے ہیں یا عدالتوں پہ حملے کرتے رہے. وہ جسٹس قیوم والی ٹیپ جو ہے وہ آج نکالنی چاہیے تھی, مجھے خیال نہیں رہا کیوں. بھائی جان نے کیا, بھائی جان نے کیا تو گالی مک گئی. بھائی جان کے کہنے پہ ملک چل رہا ہے, سزائیں مل رہی ہیں, گالی مک گئی. سزا دے بے نظیر کو, بے نظیر کو سزا دے دیں. کتنے سال کی وہ بھی طے ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ کچھ دن کا تماشا ہے. اگر ان کی حکومت بن گئی, اول تو اگر دھاندلی کے بغیر بن سکتی نہیں, وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کیسے نہیں بن سکتی. تو یہ وہ بلاول کو بنانا چاہتا ہے, وہ خود بننا چاہتا ہے یا بیٹی کو بنانا چاہتا ہے, بھائی کو نہیں بنانا چاہتا وہ. تو یوتیوں میں دال بٹے گی, اور مولانا فضل الرحمان کہاں جائیں گے؟ جو جیت جائے گا اس کے ساتھ چلے. ہاں, وہی گریبان ہوگا, وہی سڑکیں ہوں گی, وہی الزامات ہوں گے, وہی دشنام ترازی. یہی کل آپ کہہ رہے تھے اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اس کا پیٹ پھاڑ کے نجائز دولت نکالوں گا. اچھا جی, امریکہ برطانیہ کو ذرا دیکھ لیں, ان کے رویے کو. وہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کے حامی ہیں, ہم مداخلت نہیں کرتے. تم اندھے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے بلیک منی انگلینڈ ٹرانسفر کی ہے؟ تمہارے سامنے نہیں کی ہے. فرانس میں اس کی بلڈنگیں ہیں, نیو یارک میں ہیں. بے نظیر کا ہار کہاں تھا, $60 ملین کہاں تھے؟ درست, ٹھیک ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے زرداری کی کہاں کہاں جائیداد ہے, سارے مال کہاں تھا, پیسہ کیسے آیا. یہ تو بی بی سی نے 2 فلمیں بنائی, ایک تو مجھے یاد ہے دا پرنسس اینڈ دا پلے بوائے, 2 فلمیں بنائی. 900 آرٹیکل زرداری صاحب کے خلاف چھپے ان کے دور اقتدار میں, غیر ملکی اخبارات میں. کرپشن کے ایک ماڈل کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا کہ یہ کرپشن کا ایک ماڈل, ایک وہ فلپائن کا تھا مارکوس, اور ایک یہ کہ, اور بعد میں تو خیر اور بھی نمودار ہوئے. وہ اپنا مصر کا کیا نام تھا اس کا, حسنی مبارک, ٹھیک ہے نا جی. یہ کرپشن کے ماڈل ہیں, اندھا بھی ایک جانتا ہے. اور وہ کیا فرما رہی ہیں مریم صاحبہ, مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ منسٹری آف فارن افیئرز میں خود اس خط کو ترتیب دیا گیا, یہ خط جعلی ہے. جناب والا, روسی دورے کے بعد روسیوں نے سرکاری طور پہ اس کی تصدیق کی ہے کہ دورے کے بعد اس کو بلایا گیا. اچھا, ہمارے سفیر نے لکھا, کہتے ہیں جی بعد میں تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا. بھائی تو رسمی کارروائی ہے, ایک سفیر ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا رہا ہے, شکریہ تو اس نے ادا کرنا ہے, تو ایک رسمی کارروائی ہے. مریم صاحبہ الزام لگا رہی ہیں انہوں نے زبردستی بھیجا اس سے سفیر کو. یہ وہ کیا ہوتا ہے, کیلیبری فونٹ, یہ کیلیبری, یہ وہ ہیں جو کہتی تھی لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں, پھر 90 کروڑ کی جائیداد نکل آئی. سب کے سامنے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ فلیٹ آپ کے کہاں سے آئے ہیں لندن کے, آج تک تو آپ نے بتایا نہیں. اور ان کا کزن جو ہے شیر علی, وہ کہتا ہے میں نے 16 کروڑ روپے دیے شہباز شریف کو, اس نے فلیٹ خریدا ہے وہاں, اور یہ 16 ارب روپے. آپ کو تو جیل میں ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب. یہ کیسے فرد جرمی نہیں آئے تھے؟ اور رانا ثناء اللہ پہ 3 سال ہو گیا فرد جرمی نہیں آئے تھے. نہ شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے. اور وزیر خارجہ کون ہو گئے جب اگر ان کی حکومت بن گئی, اللہ نہ کرے وہ دن پاکستان کو دیکھنا پڑے. دیکھے خیر یہ آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے, اس ملک کے عوام کو اب وہ نہیں رہے تو یہ وزیر خارجہ ہوگا جو ڈس اپیئر ہو جاتا امریکہ جا کے. ہمارا سفیر کون تھا, بی بی سی کو اس نے انٹرویو دیا, پاکستان بڑا برا ملک ہے, یہ نارمل ملک نہیں ہے, یہ کرتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں. انڈیا جاتا ہے, پاکستان کے طیارے بند کرنے چاہیے, فوجی امداد کون سی فوجی مدد ہمیں مل رہی, ہم تو اسلحہ وہ جنرل باجوہ نے جو کہا, میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسلحہ تو ہم لے رہے ہیں چین سے, جی ہمیں تو وہ لینے دے ہی نہیں رہے. اس نے کہا پاکستان بڑا برا ملک ہے, یہ عجیب ملک ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, تم پاکستانی ہو. یہ وہ کہتے تھے
پاکستان کے نام پہ امریکہ میں امریکہ کا ہی سفیر ہے ہاں جی اور وہ ایسے ویزے جاری کرتا تھا اور دبئی سے ویزے جاری ہوتے تھے امریکہ سے 400-500 300 گھر لیے ہوئے امریکیوں نے یہاں. وہ ایک مذاکرے میں وہ ان کا ایک ہد بھائی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں بلیک واٹر کا کوئی وجود نہیں, ویسے اس کا نام بدل دیا گیا تھا. میں نے کہا آؤ میرے گھر کے پاس ہیں, آؤ فزیکلی دکھا دیتا ہوں. امریکی بیٹھے ہوئے وہاں درانی صاحب مرحوم جو آئی جی رہے اور جنہوں بعد پنجاب میں بھی کوشش کی گئی تھی تو وہ استعفیٰ دے دیا تھا, انہوں نے کہا اپنے ادھر رہو, خبردار جو ادھر اپنے علاقے سے باہر نکلے جو ان کو علاقہ الاٹ کے پولیس ٹریننگ کالج میں ناصر درانی صاحب کی بات اور مداخلت کیا ہوتی ہے. اور آج امریکہ جو ہے پیسے خرچ کر کے یا اس کے کارندے پیسے خرچ کر کے 20-25-30 پارلیمنٹیرینز کو یا عہدوں کا لالچ دے کے خرید سکتے ہیں, کل انڈیا نہیں خرید سکتا. خان صاحب نے کہا نا 10 سے 15 ارب انڈیا لگائے گا تو یہاں پر یہ حکومت نہیں, اور گرا دیں گے. انڈیا سے تو نواز شریف صاحب کے اتنے تعلقات ہیں کشمیری مسلمانوں کے قتل عام پہ الہ آباد سے لے کے آج تک وہ مذمت نہیں کرتا. الہ آباد پہ تو شاید کیا کشمیر میں قتل عام ہوتا ہے انڈین مسلمان. انڈیا آپ کو پتہ کرناٹکا میں کیا ہو رہا ہے؟ کرناٹکا میں صرف حجاب پہ پابندی نہیں, مسلمان ریڈی والے سے سودا نہیں خرید سکتے, حلال فوڈ پہ پابندی, اذان پہ پابندی کا علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے. ابھی خبر آ رہی مسجد ابھی اس پہ احتجاج مریم اس پہ ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہتی اور اپوزیشن کیوں نہیں کہتی؟ اور نواز شریف صاحب جو اس ملک کے عظیم قائد ہیں, قائد اعظم ثانی کے نام پہ کتاب لکھی گئی ان پہ, وہ کیوں نہیں کہتے؟ ایک تو یار ہر بندہ اپنے آپ کو قائد اعظم سے جوڑتا ہے, کہاں راجہ بھوج, یہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کو بھی. عمران خان صاحب کو منع کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو. قائد اعظم واز این ایکسیپشن, جو وہ آدمی جس کو ساری زندگی کسی نے یہ نہیں کہا قائد اعظم آپ نے جھوٹ بولا, جھوٹ کا الزام نہیں لگا, بولنا تو دور کی بات ہے, خیانت کا الزام نہیں لگا 1 روپے کا, جس نے کبھی کسی کھانے پہ جانے کا وعدہ کیا تو اس پہ یہ الزام نہیں لگا کہ بھئی آپ تاخیر سے آئے, اس آدمی کے ساتھ ملا رہے ہیں. ہاں عمران خان صاحب کو روکنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں تمام کرنا چاہنے والوں کو. کوئی قائد اعظم جیسا نہیں ہے. قائد اعظم میں وہ توکل ہے جو اولیاء میں ہوتا ہے. ہم ان کو شمار روحانی شخصیات میں نہیں کرتے ویسے, اور وہ خود بھی منع فرماتے تھے. وہ کہتے تھے میں وکیل ہوں بھائی تمہارا, میں تمہارے لیے وہ سیاسی لیڈر ہوں, مجھے روحانی میرے وہ شخصیات میں شمار نہ کرو. کسی نے کہا نا مولانا محمد علی, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں, ویسے مولانا محمد علی جوہر بھی ویسے مولوی تو نہیں تھے احتراماً اس زمانے میں, اب نہیں کوئی کہتا کسی کو احتراماً مولانا, اب ہے مولانا فضل الرحمان. نہیں خان صاحب نے مولانا ان کے نام سے ہٹا کے صرف فضل الرحمان صاحب انہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بیک ٹو دی سپریم کورٹ. مولانا بھی کہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ویسے ان کی سند معتبر نہیں ہے, میں نے پوچھا ہے ان سے, انہوں نے ایگزام مدرسے والوں سے, وہ کہتے ہیں امتحان نہیں پاس. ٹھیک ہے ہارون صاحب, سپریم کورٹ پہ ایک اور مزید بات. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو 31 مارچ سے متعلق منٹس منگوائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں منٹس دیکھیں گے, دیکھیں ججوں کے, یہ تو ججوں سے ایسے مطالبہ کر رہے ہیں جیسے کسی نادرا کے دفتر کے باہر کھڑے ہوئے آدمی کہہ رہا میرا کارڈ جلدی بناؤ, میرا کارڈ جلدی. یہی بات ہے, عدالت جو ہے اس کو مائنیوٹ ڈیٹیلز میں دیکھنا, اس کی تکنیکی پہلو بھی, لا کی سپرٹ بھی, اور عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے 2-3 پاسبل فیصلے جو بھی وہ کریں سارا کو, یا تو وہ یہ کہیں اسمبلیاں بحال کر دیں, اس کی امپلیکیشن میں کل بتا چکا ہوں آپ کو لیکن دہراؤں گا ضرور, یا وہ کہیں کہ بھئی جو ہونا تھا, جیسے جنیجو کیس میں ہوا تھا کہ جنوجی کی حکومت کی برطرفی درست نہیں تھی مگر اب ماحول ایسا ہو گیا کہ الیکشن ہو, وہ کہیں کہ بھئی یہ درست نہیں ہوا, فرض کیجئے وہ کہتے ہیں, مگر اب الیکشن ہونی چاہیے, اور الیکشن کے سوا آپشن کوئی نہیں ہے. اگر وہ اسمبلیاں بحال کرتے ہیں, میں پھر دہراتا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ گئے, ای وی ایم مشینز گئی, افسروں کے تبادلے ہوں گے, یہ جن لوگوں کو یہ ناپسند کرتے, دیکھیں 30 ایسے افسر ہیں, کسی دن میں آپ کو سنا بھی دوں گا ان کا نام, 30 ایسے افسر ہیں جو لائل ہیں نون لیگ کے ساتھ, وہ حکومت کوئی بھی ہو, 30-22 گریڈ کے افسر ایسے ہیں. دیکھیے یہ افسر پالتے ہیں, یہ جج پالتے ہیں. میں آج کی عدالت کی بات نہیں کر رہا, اب تو عدالتوں کی نوعیت قدر مختلف ہے. انہوں نے ججوں کو سینیٹر نہیں بنایا, انہوں نے ایک جج کو صدر نہیں بنایا. صدر جج کیسے صدر بن گیا, جج سینیٹر کیسے بن گئے, ججوں کو عہدے دیے. انہوں نے 56 کمپنیاں بنائی ہیں افسروں کے لیے,
انہیں 20-15 لاکھ تنخواہیں دی. کیوں؟ کمپنیاں بھی کسی ملک میں مزے کی بات ہے انو صاحب، ان کمپنیوں میں اپنے سرکاری افسران کے ملازمین جو تھے وہی موجود تھے، وہی تنخواہیں لے رہے تھے، وہی ان کے گھر کے ملازم تھے. یہ معاملات چل رہے تھے 56 کمپنی. بڑی گاڑیاں 10-15 لاکھ تنخواہ. یہ اللہ کوئی مخلوق آپ نے پیدا کر لی. اور شہباز شریف صاحب 16 روپے کی منی لانڈرنگ کا با الزام ہے. اور حمزہ، او اللہ کی شان، او بھائی اس پہ وہی الزامات ہیں جو مریم کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں، اپنا عثمان بزار کے بارے میں اور فرح کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہیں، محترمہ فرح کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہیں. یہی تھا کہ ٹھیکیدار نے بل کلیل کرانا تو حمزہ کے پاس چلا جائے، ڈپٹی کمشنر لگنا ہے تو اس کے پاس چلا جائے، ٹکٹ لینا ہے تو اس کے پاس چلا جائے، ڈی پی او لگنا ہے تو اس کے پاس. یہ سارے الزام یہ چیف منسٹر ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب لا منسٹر ہوں گے. ظاہر ہے سپریم کورٹ یہ سب کچھ بھی دیکھے گی نا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سب کچھ دیکھے گی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ غدار ثابت کریں. وہ والیوم 10 تو آپ متحمل نہیں ہو سکتے اگر چھاپ اوپن ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اوپن ہی نہیں کرنے دیا. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا تماشا، اس کو کہتے ہیں نوٹنکی. اچھا، اتنے ثبوت ہیں غیر ملکی رابطوں کے. اگر ISI کا چیف ایماندار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایماندار آدمی ہے، میں ان سے 2 دفعہ ملا ہوں اتفاق سے جب وہ اس عہدے پہ نہیں تھے، اور وہ ساری چیزیں بتا دی نا ان کو کہ یہ ہیں ثبوت تمہارے غیر ملکوں کے ساتھ. مشرف کی کابینہ کے ارکان زندہ ہیں، ان میں سے کسی کو بلائیں عدالت میں، کہیں کہ کیا مشرف نے کابینہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے انڈیا سے نقد پیسے لیے ہیں؟ کیا این پیٹرسن کا وہ ٹیلی گرام موجود نہیں ہے وکی لیکس میں، جس میں این پیٹرسن سے مولانا فضل الرحمان نے کہا وزیر اعظم بننے میں میری مدد کریں؟ موجود نہیں ہے. یہ تو اتنی شاعت ہیں. یہ امریکی سفارتکار ہر ایک سے ملتے پھر رہے تھے. کیوں؟ کس لیے اتنی؟ کہتے ہیں جی ملنا کوئی جرم نہیں. کوئی جرم نہیں، بالکل کوئی جرم نہیں. میں اتنے بڑے پیمانے پہ، اور میں دفتر سے آتا ہوں، دفتر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں، اپنے کمرے میں جاتا ہوں، یہ تو بات قابل فہم ہے، مگر میں 6 دفعہ نیچے سیڑھیاں اترتا ہوں، 6 دفعہ پھر واپس آتا ہوں، تو کوئی ان یوزول بات ہے نا. بالکل. اتنے لوگوں سے کیوں ملے؟ اتنی لمبی ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ کس وجہ سے ماسکو کے دورے سے کیوں روکا؟ دیکھیے اس میں پاکستان کے 2 ممالک پریشان ہے. روس کی بات تو الگ ہے، ان کا کانفلکٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کانفلکٹ ہے، مگر انہوں نے بڑا اوپن سٹیٹمنٹ ترکی کے وزیر خارجہ اوغلو نے کیا کیا؟ اس وقت فون کرنا ہے، اس وقت قریشی صاحب کو. ہاں، کس لیے؟ اور ترکی کا پریس جو ہے اس میں مراسلے چھپ رہے ہیں، ویری امپورٹنٹ آرٹیکل چھپ رہے ہیں. چین کے سرکاری ترجمان نے کیا کیا؟ نام نہیں لیا، صرف کہی انہوں نے وہی بات جو روس نے کہی ہے کہ چھوٹے ملکوں کو بلیک میل کرتے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں. اور وہ نیچے اس نے وہ ایک خاکہ سا بنایا ہے کہ ایک پستول ہے جس کی شکل امریکی جھنڈے سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس کی جو سطح دی ہوئی ہے جی، اور وہ کن پٹی پہ رکھا ہوا ہے. امریکہ، چین یہ کہہ رہا ہے، روس کہہ رہا ہے، ترکی کہہ رہا ہے. اور یہ نیوز ایجنسیاں دیکھو، یہ BBC والے انٹرویو کس کا کر رہے ہیں؟ اس کنٹروورسی پہ انٹرویو کس کا کر رہے ہیں؟ حسین حقانی کا. اللہ کی شان. بلاول بھٹو زرداری کا بھی یہ جرنلزم ہے. اور پاکستان میں کن جرنلسٹوں کی وہ کر رہے ہیں، خدمات حاصل کر رہے ہیں؟ ان میں چاندی انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ہیں جو اس کمپین میں شامل ہیں جو حکومت کے خلاف ہے. چلیں، آپ نے پروپیگنڈا کی بات کی. اخبارات کے اندر الیکشن کمیشن کو لے کے کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی خبر آ گئی الیکشن کمیشن کی، وہ تو یہ نہیں ہو سکتا، تو حد ہی کر دی. ایک جھوٹی خبر تھوڑی چھاپی ہے، مطلب پہلے بھی کئی ایسی خبریں چھاپی ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا 3 مہینے میں الیکشن ہو سکتا ہی نہیں. الیکشن کمیشن کہتا کب کہا بھائی ہم نے؟ وہ سیاہی نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے. بھائی سیاہی بازار سے خرید لی جائے گی. ایک خاتون تھی، وہ کہنے لگی ایک آدمی، شریف آدمی کے بارے میں کہ یہ مجھے چھیڑے گا، یہ مجھے چھیڑے گا. اس نے کہا بھائی میرے سر پہ ٹوکرا ہے، سامان لے کے جا رہا ہوں، ہاتھوں میں بھی سامان اٹھایا ہوا ہے، میں کیا چھیڑوں گا؟ اس نے کہا نہیں، یہ سامان نیچے رکھے گا، پھر ٹوکرا اتارے گا، پھر مجھے چھیڑے گا. یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ BBC ایک کمپین چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف، واشنگٹن پوسٹ میں چیزیں چھپ رہی ہیں، اور رائٹر نیوز ایجنسی کوئی شواہد نہیں مل، نام کسی کا نہیں.
اچھا یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے, ایک افسر نے کہا ہے کہ الیکشن سیاہی نہیں ہے, وہ بھی صحیح بازار سے ملتی ہے, خرید لیں. پرنٹنگ, بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ پاکستان میں, اس میں ظاہر ہے سارے سرکاری پریس میں نہیں چھپتے, اس میں سرکاری نگرانی میں جو فوج نگرانی کرے گی, الیکشن کمیشن نگرانی کرے گا, اور الیکشن کمیشن عمران خان کا حامی نہیں ہے, وہ چھپوا لے گا. وہ 8 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپنا آج کے زمانے میں کوئی کام ہے؟ بیلٹ پیپر نہیں چھپیں گے سیاہی نہیں ملے گی. حیران کن سٹیٹمنٹس ہیں ساری, پروپیگنڈا بیسکلی. کوئی 20 بلین ڈالر خرچ ہوتے ہیں اس پہ. یہ کوئی سری لنکا ہے؟ اور کب ہوا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کا فیصلہ ہوا اور وہ نہ ہو سکے. یہ ساری کمپین کے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اور خبر چھاپی اسی اخبار نے, کل فیصلہ ہوگا. اچھا جی, وہ کہہ رہے ممکن ہے ہم کل فیصلہ کریں, وہ کہہ رہے نہیں کل ہوگا. سپریم کورٹ پہ دباؤ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ, کمال ہے جی. خبر ہے ہارون صاحب کہ اگر جنرل الیکشنز کی طرف ملک بڑھ جاتا ہے تو پھر بلدیاتی انتخابات مشکل ہے, کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا, میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا, جس چیز پہ آدمی نے غور نہ کیا اس پہ نہیں, تو ممکن ہے ملتوی کرنے پڑے. تو بہرحال اس وقت الیکشن تو عمران خان ہار نہیں سکتا, حمایت ہے عوام کی, دھاندلی ہو تو الگ بات ہے. اسد مجید کو سپریم کورٹ میں طلب کیا جائے, مریم صاحبہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اسد مجید صاحب کون ہے؟ اسد مجید صاحب جنہوں نے پورا مراسلہ بھجوایا. تو ٹھیک ہے, طلب کیا, ٹھیک ہے طلب کیا جائے, بلایا جانا چاہیے. ہاں طلب کیا جائے. نہیں دیکھیں نا عدالت میں, لیکن یہ ان کا وکیل کہے نا, وہ کیا ہے ٹویٹر پہ اپنا سپریم کورٹ کو بتا رہی ہیں اپنا, نہیں پریس کانفرنس کیا مطلب کیا ہے, وکیل وہاں ہے نا نون لیگ کے ذریعے بات پہنچائیں. ہاں درست, نون لیگ کے وکیل ہیں, پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, ہر پارٹی کا وکیل وہاں موجود ہے, حتیٰ کہ وہ پونی والا بھی موجود ہے. رضا ربانی ہے ان کا نام, مت کے کہا کریں, مت ان کے نہیں رکھی ہوئی اس نے. اچھا چھوڑ گیا ہارون صاحب, آپ نے اتنی ساری چیزیں گنوا دی. پونی رکھا کرتے, یہ کیا رواج ہے, پونی کا کیا رواج ہے؟ ہارون صاحب فیشن ہے, اب کسی کے فیشن پہ تو نہیں آواز, مطلب کیا ہے اس کا, تنقید تو نہیں کر سکتے کہ فیشن ہے. ہم کون سا روک رہے ہیں. وہ میری پوتی ایک دن چلی گئی ہوٹل میں, ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی بچی تھی اس وقت, ابھی بڑی ہے, تو اس وقت 6 سال کی تھی. اس نے جا کے ایک پونے والے سے پوچھا, انکل آپ کی اماں آپ کو منع نہیں کرتی اس طرح کی حرکتوں سے؟ وہ بیچارہ خاموش. بچوں کے ایسے تلخ سوالات پہ ہارون صاحب مزید کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ غیر سیاسی ہوتے ہیں. اینی ہو, ایک سیاسی سوال ایک اور بھی ہارون صاحب, آپ نے اتنی ساری چیزیں گنوا دیں کہ ای وی ایم یہ لوگ ختم کریں گے, کرپشن کے کیسز یہ ختم کریں گے, مافیا دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا, اور کیا کیا یہ کچھ اپنے لیے کریں گے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد اپنی ذات کے لیے نہیں جمع کرائی, یہ جو عوام پس رہی ہے نا مہنگائی میں, اس کے لیے جمع کرائی تھی, اپنے لیے نہیں کرائی انہوں نے. میں کہا آپ کو کلیئر کر دوں. شہباز شریف صاحب نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے گزاری ہے. کہتے ہیں ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, یہ 16 ارب تو رہ گیا ایک طرف, ان کے پاس یہ دولت کے انبار کہاں سے آئے ہیں. ان کا کزن کہتا ہے میں نے 16 کروڑ روپے دیے, میں فیصل آباد میں داخل نہیں. چلیں بریک لیتے ہیں, فوری طور پہ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, مزید یہاں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بلاول بھٹو زرداری ابھی کچھ بات کر رہے تھے, ایک سٹیٹمنٹ پھر آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی جب نکلتی ہے باہر تو بڑے بڑے آمر بھاگ جاتے ہیں. مطلب کس عمر کے انہوں نے تو طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے. میں تو انہیں شہید کہتا ہوں, دوران ڈیوٹی جان سے گئے, اور امریکہ نے انہیں, امریکہ ان کا دشمن تھا اور بھارت ان کا دشمن تھا. ان کے ہوتے ہوئے تو بھارت جو ہے وہ روتا تھا. اور کس ڈکٹیٹر کو انہوں نے بگایا؟ مشرف کے خلاف تو وکیلوں نے تحریک چلائی. ایسی سیاسی لیڈر بڑا ہنکتے ہیں ان کی باتوں پر. کراچی کے ایک ممبر ہیں ارون صاحب, وہ بہت بڑا ایک دعویٰ کر رہے ہیں, کلیم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جنرل صاحب کو ہٹانے کے لیے مجھ سے مشورہ کیا تھا. کون سے جنرل صاحب کو؟ جنرل باجوہ صاحب کی بات کر. اللہ اکبر, مشورہ کرنا تھا تو اسی سے کرنا تھا. اگر میں صحیح سمجھا ہوں جس آدمی کا آپ نام لے رہے ہیں, آپ صحیح سمجھے, اسی سے مشورہ کرنا تھا. جس دن اس کو شامل کیا نا, آپ کو واقعہ سنو, میں نے کہا عارف الوی کو فون کیا جو صدر پاکستان ہے اس وقت, او بھائی عارف صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ اچھا. تو عارف صاحب نے کہا بھائی, وہ نے کہا ہم پارٹی کے عہدیدار ہیں, ڈسپلن کے پابند ہیں, ہم تو نہیں ٹوک سکتے. آپ کر سکتے ہیں بات خان صاحب سے. میں نے خان صاحب کو فون کیا,
تو میں نے کہا خان صاحب عائشہ گلالے کی گالیوں سے گزارا نہیں ہوا, یہ مستقبل کی گالیوں کا بندوبست کر رہے ہیں. تو میرے خلاف ایک بڑا غلیظ مضمون انہوں نے لکھا. اچھا. ہاں اخبار میں. پھر معافی بھی مانگ لی, پھر مجھے فون کیا خدا کے لیے معاف کر دیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, جب آپ ایک آدمی معذرت کر لے تو پھر تو ایک بات اب ان کو یاد آ رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ اب میں نظریاتی آدمی شامل کروں گا. میں یہاں سے آگے بڑھوں گی, ایک بریک لے لیتے ہیں صاحب, چھوٹی سی بریک. میں یہیں سے آگے بڑھوں گی, بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ہارون صاحب, بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ متنازع ہونے والے اداروں کے پاس غیر متنازع ہونے کا موقع ہے. قومی سلامتی کمیٹی کی کلیریفیکیشن سامنے آنی چاہیے. کلیریفیکیشن کیا کلیریفیکیشن؟ وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارا وہی موقف ہے. اس میں آرمی چیف موجود تھے, دوسرے بار بار ہم دہرا چکے ہیں. کلیریفیکیشن کیا؟ لفظ غدار کا وہ تو ذکر یہ ہے ایک ملک نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی, ٹھیک ہے, غیر سفارتی زبان استعمال کی, مطلب دھمکی دی سادہ الفاظ میں. اس سے پہلے یورپی یونین کر چکی ہے خلاف ورزی, جس میں عمران خان کا ہم تمہارے نوکر ہیں بھائی, صحت مند تعلقات چاہتے ہیں تمہارے ساتھ. تو اس میں کلیریفیکیشن کس چیز کی؟ ان کو بلایا یا وہاں گئے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں گئے, انہیں معلوم تھا کہ بھائی وہ غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے, یورپی یونین کی بھی بات ہوگی, اس کی بھی بات ہوگی, اور یہ وہاں پھر بعد میں کہا ان کو کہ آ جائیں دوبارہ بریفنگ کریں, بالکل علیحدگی میں. پھر کیوں نہیں گئے؟ کہہ رہے جی اس کی وضاحت کریں. اور لفظ غدار تو استعمال ہوا ہی نہیں ہے. فرض کیجئے کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے, یا فرض کیجئے عمران خان نے کہہ دیا, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سے غداری کی, حکومت سے غداری کی, پارٹی سے غداری کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. باقی رہے 197 آدمی کو کون کہہ رہا ہے کہ وہ غدار ہے؟ 70% پارلیمان. وہ تو سازش میں تو 2-4 آدمی شامل. صحیح ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بلاول کہ اگر میں سازش میں شامل ہوں, ان کے پاس یقین ہے تو آئیں اور مجھے گرفتار کر لیں. یہ گرفتار تو انہیں ہونا چاہیے تھا اگر اس ملک میں کوئی عدالتی نظام ہوتا, اگر نیشنل سیکورٹی کے ادارے جو ہیں غیر متعلق, گرفتار تو یہ ہو جاتے. یہ کہاں 7 دن غائب رہا؟ 18 جولائی کو یہ امریکہ گیا, یہ کہاں غائب رہا؟ اور یہ کھٹمنڈو میں برکھا دت کہتی ہے نا, ہم تو نہیں کہتے, عمران خان تو نہیں کہتا, برکھا دت کہتی ہے نا خفیہ ملاقات کی کھٹمنڈو میں. اور یہ میں کہتا ہوں اور سارا پاکستان پوچھتا ہے, ہر آدمی جس کے حواس ٹھیک ہیں, کہ نواز شریف صاحب مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں, کشمیر میں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ مریم کیوں نہیں بات کرتی؟ آزاد کشمیر کے الیکشن ہار گئی, پیپلز پارٹی نے پھر بھی کچھ بات کی, انہوں نے نہیں کی. انہوں نے ایک لفظ ادا نہیں کیا. آج بھی اتر پردیش کی ایک مسجد میں انہوں نے دھاوا بولا ہے, وہاں پہ بڑے برے حالات ہوئے ہیں. وہ جی وہاں کہہ رہے اذان دینے نہیں دیں گے, یہ نوبت آ گئی, اور نواز شریف چپ ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک اور اہم سوال ہارون صاحب جو مجھے پوچھنا ہے, آپ بار بار آپ نے کل کے پروگرام میں بھی بات کی, آپ ہمیشہ کرتے ہیں, آپ اپنے ٹویٹس میں کرتے ہیں, آج بھی آپ نے یہ بات کی, آپ کیسے اتنے یقین سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہار نہیں سکتے؟ ہار اور جیت کی گنجائش تو ہر جگہ موجود رہتی ہے. یہ تو سادہ میتھمیٹکس ہے نا. 30 لاکھ ایکٹیو ہو گئے ہیں ایکس سروس مین, سابق فوجی. پختونخوا میں آپ کے سامنے آ گیا الیکشن کا رزلٹ. گنے کے کاشتکاروں کو, دوسرے کاشتکاروں کو فائدہ, گنے کے کاشتکاروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور ان کی تعداد بہت زیادہ, انہیں پیسے زیادہ ملے, بر وقت ملے, ٹھیک ہے. اور دیکھیے مہنگائی وغیرہ کا ایشو اپنی جگہ اہم ہے, لیکن یہ قومی خودداری کا ایشو بن گیا. یہ بلاول کہہ رہے تھا وہ اس کو اپنی کرسی بچانے, ان کے نانا نے یہ کام کیا تھا, کہا تھا انڈیا ایٹمی پروگرام کی وجہ سے مجھے ہٹا رہا ہے, امریکہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے مجھے ہٹا رہا ہے. ایٹمی پروگرام تو مکمل کیا جاؤ لک نے. اگر جاؤ لک کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ایٹمی پروگرام کو روک دے, تو پھر اس نے ایٹم بم کیوں بنایا؟ وہ تو 83 میں بنا, شروع بھٹو صاحب نے کیا, اس میں کوئی شبہ نہیں. انہوں نے آئین بنایا, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ بڑی خدمت, اگرچہ انہوں نے فوراً ایمرجنسی لگا دی تھی اور 6 ترمیمیں کر دی تھی, انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو بھیجا, جس کی وجہ سے آج $30 بلین آ رہے ہیں, اس کے لیے آسان کیا. پہلے یہ آسان نہیں تھا, باہر جانا بہت مشکل تھا. اور انہوں نے اپنا ملٹری بلڈ اپ کیا, تو یہ کیا, لیکن انہوں نے یہ بھی کیا, اپنے ساتھیوں کو دلائی کیمپ میں رکھا, حنیف رحمانی کو شاہی قلعے میں رکھا, انہوں نے 40-50 ہزار آدمی گرفتار کیے. وہ تو اتنی سختی تھی کہ ایوب خان کے مرنے کی خبر نہیں ٹیلی ویژن پہ تھی, ایوب خان تو مر گیا تھا, جی اخبارات میں موقف نہیں چھپ سکتا تھا اپوزیشن کا. یہ بھی پہلو ہے. لیکن ایٹمی پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا, مگر انہوں نے کہا تھا کہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے مجھے پھانسی چڑھایا جا رہا, تو پھر جا لگ نے ایٹمی پروگرام کیوں مکمل کیا, پھر اس کے بعد میزائل بھی بنایا پاکستان میں.
اس میں ان کی والدہ کا اس میں بے نظیر کا کنٹریبیوشن موجود ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج صرف معاملات ووٹر کے ذریعے یا کاشتکاروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں کتنے لوگ ایکٹیو ہو گئے, اتنے لاکھ, کراچی میں مظاہرے ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ مظاہرے کراچی میں ہوئے عمران خان کے حق میں. نہیں تو پھر جو ٹک ٹاک کا نظام ہے عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے, آپ مڈل ایسٹ کے اخبارات دیکھیں, ترکی کے اخبارات دیکھیں, وہ ایک قومی خودداری کی علامت کے طور پہ ابھرا ہے. اس کی ساری غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں عمران خان کی. بات پی ٹی آئی والے مجھے کہتے ہیں یہ فکرہ آپ ضرور کہتے ہیں لازمی خرابی, تو خرابیاں تو کی نا, غلطی آئے تو وہ خود کہہ رہا ہے غلطیاں کی. نظریاتی لوگوں کو لائیں گے, الیکٹیبلز کی سیاست ہم نے کر ڈالی. اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارما ہو کر. اکیلے تو خیر نہیں ہوا, پاپولر تو زیادہ ہو گیا, لیکن بہرحال مصیبت سے تو گزرنا پڑے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب ایک اور بھی بات بتائیں, یہ کیسے معجزہ ہوا؟ تحریک انصاف کا میڈیا سیل تو آپ کے خلاف بے حد تھا, بڑی بدتمیزی وہ نظر آتا تھا سوشل میڈیا پہ چل کیا رہا ہے ہارون صاحب کے خلاف. یہ کس طرح سے چینجنگز آئی ہیں؟ نہیں کوئی نہیں, یہ بڑی سادہ بات ہے. میں اپنے ملک کے مفادات دیکھوں یا یہ دیکھوں. دیکھیے دوسری بات یہ ہے, جو گالی دیتا ہے نا کسی کو, جو گالی دیتا ہے اس کی انسلٹ ہوتی ہے, جس کو دی جاتی ہے اس کی انسلٹ نہیں ہوتی. عزت کا اللہ تعالیٰ محافظ ہے. میں عمران خان صاحب کے دور میں جتنی خرابیاں ہیں, اس وقت بھی آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا شجرکاری تو ہوئی ہے. وہ مجھے گالیاں بکتے تھے, میں کہتا تھا بھائی شجرکاری تو ہوئی ہے, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اس وقت میں یہ کہتا تھا کورونا سے اچھا فائٹ کیا. ٹھیک ہے, گالیاں بھی بکتے رہتے تھے. تو گالیاں تو ہمیں نون لیگ والوں نے اتنی دی جس کو کچھ ایک دفعہ اسلامی جمعیت طلبہ نے 72 گھنٹے کمپین چلائی. ایک دفعہ اے ایم پی والوں نے اتنی گندی گالیاں دی, اور وہ 4 سال 5 سال ایم کیو والے لگے رہے. پھر آخر میں الطاف حسین نے مجھے فون کیا, وہ خدا کا نام مانو. انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو ساری گالیوں کے باوجود باز ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, دیکھیے میں اپنا ملک دیکھوں یا اپنی ذات کو دیکھوں. درست بات ہے, درست بات ہے. اب ذرا پنجاب کی سیاست پہ, عمران خان صاحب لاہور میں تو تھے, اب لاہور میں انہوں نے کہا روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج ہوگا. یہ اسمبلی کا اجلاس تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں توڑ پھوڑ وجہ یا کوئی اور معاملہ ہے؟ بڑی سادہ وجہ ہے. آپ اس پہ ناراض ہوں گے پی ٹی آئی والے اور چودھری صاحب. نہیں میں پی ٹی آئی کی حامی نہیں, میں آپ کی تو باتیں نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے اور چودھری صاحب بھائی ان کی میجارٹی نہیں بن رہی ہے. اچھا 14 آدمی اپوزیشن کے پاس زیادہ ہیں میری معلومات کے مطابق. ٹھیک ہے, تو یہ اجلاس کو اب ایڈوکیٹ جنرل نے وہاں جا کے کہا کہ جی کل اجلاس ہوگا, لیکن 16 مرمت کرنی. مرمت کیا کرنی ہے؟ توڑ پھوڑ تو ہوئی نہیں ہوئی, توڑ پھوڑ ہوئی, وہاں تو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں سر, یا ووٹ ڈالنا ہے. تو وہ خستہ حال ہو, وہ ایوان اس کی بری حالت ہو, بل تو کیا خستہ, نئی بلڈنگ بنی ہے کچھ عرصہ پہلے, وہ کچھ فرنیچر ٹوٹا ہوگا, فرض کیجئے ٹوٹا ہوگا, مجھے نہیں پتا. تو وہ ظاہر ہے اب یہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار بھی ہو رہا ہے. مطلب سپریم کورٹ اگر الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے تو یہ تو سارا کیسے ختم ہو جائے گا نا. نہ بلدیاتی الیکشن, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, ایک بالکل ہی نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ ڈان والے کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے 3 مہینے میں, 3 مہینے میں نہیں 2 مہینے میں ہو سکتا ہے الیکشن. جب جنگی بنیادوں پہ کوئی کام کیا جاتا ہے, فوج ہیلپ کرے گی نا کہ نہیں کرے گی؟ ڈیفینیٹلی کرے گی, ہر سرکاری ادارہ ہیلپ کرے گا. الیکشن کمیشن بڑے ان میں آپ کو اور جو بھی اعتراض ہو, انرجیٹک لوگ ہیں وہ کریں گے. اور ووٹ چھاپنا کون سا کا, ووٹ کی پرچی چھاپنا کون سا. حمزہ شہباز کہتے ہیں میں وارننگ دے رہا ہوں پرویز الہی صاحب کو, میں کل اپنے ایم پی ایس کو لے کے جا رہا ہوں اسمبلی میں, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. کیا ہوگا ہارون صاحب, مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو وہ وارننگ دے رہے ہیں نا وہ بھی پکے ہیں, پورے ہیں. وہ بھی چودھری صاحبان, ان سے ڈرنے والے تو بہرحال نہیں ہیں. ویسے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ وہ خواجہ سعد رفیق, ان کے والد صاحب شہید ہو گئے, بہت عظیم آدمی تھے. میں عظیم رسمی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقتاً نجابت کی ایک زندہ مثال تھے. تو سعد رفیق نے ایک دفعہ کہا کہ یہ سیاسی مردے ہیں, سیاسی لاشیں چودھری برادر. بعد میں خیر انہوں نے احساس ہوا, ساتھ میں یہ خوبی ہے کہ وہ احساس کر لیتا ہے, اور گیا ان کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے. جب وہ اسمبلی کے اجلاس ہوتا بلاتے, یہ جنرل مشرف چودھری پرویز الہی کو فون کر کے کہتے تھے یہ حمزہ کیا کر رہا ہے, آپ نے اس کو چھٹی دی ہوئی ہے. اچھا, چودھری پرویز الہی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں سر آپ کسی کو رزق کمانے سے تو نہیں روک سکتے. یعنی آپ دیکھیں ان کا کنڈکٹ دیکھیں, ان کا کنڈکٹ, یہ نہیں کہ چودھری صاحبان فرشتے ہیں, دس از ناٹ مائی پوائنٹ. وہ وہی روایتی سیاستدان ہیں, وہ سارے عربے استعمال کرتے ہیں جو دوسرے استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کا کنڈکٹ دیکھیں
کہ مشرف دباؤ ڈال رہا تھا. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا متعلقہ آدمی. اور وہ مشرف صاحب کہتے یہ کیا کر رہا ہے, اپنا کاروبار کرتا پھر رہا ہے. وہ کہ سر کسی کو روٹی کمانے سے تو نہیں روک سکتے, اور کسی نہ کسی طرح اس کو پروٹیکٹ کرتا رہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. روٹی کمانے سے یاد ہے, کل بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا, آج بھی اس کے اوپر ریئیکشن بڑا شدید ہے کہ عظمیٰ کاردار بہت ہی وفادار ساتھی تھی عمران خان صاحب کی. پیسوں کا معاملہ ہے یا کوئی اور وجہ نہیں؟ نہیں, اللہ جانے کیا معاملہ ہے, ضمیر جاگ جاتا ہے نا ایسے وقت پہ. کئی لوگ جو ہیں اور اچھا یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کو نظر آیا نا کہ عمران خان کمزور پوزیشن میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ نفسیاتی سپورٹ دے, نفسیاتی سپورٹ پریکٹیکلی تو خیر کیا دے گی, یا الیکشن کمیشن سپورٹ فرض کیجئے, ابھی اور لوگ عمران خان کو چھوڑیں گے. ووٹر نہیں چھوڑتا, یہ اشرفی ہے جو چھوڑتی ہے. یہ سکھوں کے ساتھ تھی, یہ انگریزوں کے ساتھ تھی, یہ مغلوں کے ساتھ تھی, یہ لودھیوں کے ساتھ تھی. یہ شیر شاہ سوری نے کہا اگر میں اقتدار میں آ گیا تو سب سے پہلے لاہور شہر کو برباد کر دوں گا. یہ ہر جانے والے پہ تبرہ کی مخالفت کرتا ہے, ہرانے والے کا خیر مقدم کرتا ہے. جب شیر شاہ سوری لاہور پہنچا, انہوں نے کہا سر علی ذل الہی آپ سے پہلے کبھی کوئی اچھا بادشاہ ہے نہیں. اس نے کہا یہ بڑا اچھا شہر ہے, بڑے. شہباز شیخ صاحب کو ویسے شیر شاہ سوری کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی, میں ویسے آپ کے سامنے دیتا تھا تشبیہ, اور کون دیتا تھا. وہ ثابت کرتے شیر شاہ سوری اور ایک ان میں اور کمال ہے, انہوں نے اربوں روپے کمائے, کرپشن ایک دھیلے کی نہیں کی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کچھ کیا خبر ہے اندر کی؟ آج عمران خان صاحب نے جو ملاقاتیں کی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب سے کی, مولانا سے کی, چودھری شجاعت صاحب موجود نہیں تھے ملاقات میں. رفٹ ہے دونوں خاندانوں میں, معاملہ اللہ بہتر جانے, لیکن وہ چودھری صاحبان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ معاملہ سلجھا لیں گے. چودھری صاحب ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی. چودھری شجاعت پرویز الہی بھی کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا. وہ سالک صاحب چلے گئے اپوزیشن میں, طارق بشیر چیمہ بھی چلے گئے, ناراض ہیں عمران خان سے, لیکن بہرحال وہ سلجھا لیں گے میرا خیال ہے اپنے معاملات. اور فرض کیجئے کہ وہ اپنی رائے مختلف رکھتے ہیں طارق بشیر چیمہ یا سالک صاحب, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے, لیکن چودھری شجاعت کبھی پرویز الہی صاحب کی سرپرستی ترک نہیں کریں گے. اچھا, ان کے ساتھ ان کا فادر, عمر میں بہت فرق نہیں ہے. پرویز الہی صاحب دیکھنے میں صحت مند لگتے ہیں, تو اس کی وجہ سے لگتا ہے عمر کا فرق بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کی سرپرستی ترک نہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, مجھے نا آج آپ کے ساتھ سری لنکا کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کرنی تھی, مگر میرے پاس آج بالکل وقت نہیں ہے, تو کل اس کے اوپر بات کر لیں گے. کوئی ہلکا سا فیلر دیں, پھر ہم چلتے ہیں. سری لنکا کی معیشت بالکل ڈوب گئی ہے نا, بہت بری حالت ہے. پاکستان کو چاول بھیجنے چاہیے انہیں, ہمارے پاس چاول ہیں, اب بھیجنے چاہیے. 50 کروڑ ڈالر دیے ہم نے انہیں. سری لنکا سے ویسے بھی تعلقات کریڈٹ لائن دیا ہمارے, اس میں پاکستان کے اور سری لنکا کے تعلقات کے اور انڈیا کی ایک پوری تاریخ ہے, اس لیے اس میں تفصیل سے کر. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. لیکن چاول ضرور بھیجیں عمران خان صاحب سری لنکا کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.